बुजुर्गान इज़ाम, बिरादरान इस्लाम व उलमाए किराम, अब हमारे सामने जलसे का अहम और बुनियादी हिस्सा पेश होगा जो पूरे जलसे का मग़ज़ व लुब्बे लुबाब है, जो रूहानियत व मानवियत का हामिल है, जो असर अंगेज़ी व दिलकशी का जामे है। इससे मेरी मुराद मेहमान खुसूसी व जलसे हादा के रूह रवा हज़रत मौलाना व मुफ्ती उबैदुल्ला असअदी दामत बरकातहुमुल आलिया व अम्मत फ़ुयूदुहुमुस सईदा का नासिहाना खिताब है। लेकिन क़ब्ल इसके मुनासिब मालूम होता है कि रस्मी तारीफ़ व तौसीफ़ से बचते हुए हज़रत वाला का मुख्तसर तरीन तारुफ़ सुनते चले। आलिम रब्बानी महबूब यज़दानी मुहद्दिस कबीर व फ़क़ीह बेमिसाल हज़रत मौलाना व मुफ्ती उबैदुल्ला असअदी अतालल्लाहु बक़ाअहु बिखैरिन व आफ़ियतिन सादात के एक मुअज़्ज़ज़ और मारूफ शाख से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके मुरिस आला इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैहि हज़रत वाला के परदादा मौलाना मोहम्मद जाफ़र साहब सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि के कारवान अज़ीमत में शामिल थे। वालिद माजिद हज़रत मौलाना मोहम्मद मुर्तज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैहि को अल्लाह ताला ने तालीम व तरबियत का आला ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाया था। इन्हीं की आगोश में मौलाना की तरबियत हुई। हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत वाला की तालीम का आगाज़ कराया और हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैहि से कस्बे फ़ैज़ करते हुए दरस निज़ामी की तकमील की। अल्लाह ताला ने हज़रत को क़िरानुस सादैन बनाया है कि इन्होंने दारुल उलूम नदवतुल उलमा और दारुल उलूम देवबंद दोनों इदारों से इस्तिफ़ादा किया है। और इस पर मुस्तज़ाद ये कि हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सिद्दीक़ साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैहि, जिनकी शख्सियत सहाबा की याद दिलाती थी, इनसे भी मौलाना को पढ़ने की सआदत हासिल हुई। फिर इन्हीं की ज़ेरे निगरानी तवील अरसा तक तदरीस का फरीज़ा भी अंजाम दिया और इनकी तरबियत से भी फ़ायदा उठाया। हज़रत वाला हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैहि के बेहद मुअतमद अजीज़ों में थे और आज इन्हीं के लगाए हुए बाग को सींचने में मशगूल हैं। अल्लाह ताला ने इनमें मुतनव्वि सलाहियतें रखी हैं। ये कामयाब और मकबूल उस्ताद भी है, इलाक़ाए बांदा के काज़ी शरीअत भी है, फतावा नवेसी में इम्तियाज़ी मकाम हासिल है, अमीक़ुन नज़र मुहक्किक भी है और कसीरुत तसनीफ़ मुसन्निफ़ भी। चुनांचे हर मौजू पर इनकी किताबें हैं। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, उलूम ज़ाहिरी के साथ साथ एहसान व तज़किया के बाब में भी अल्लाह ताला ने इनको फितरी ज़ौक़ से सरफराज फरमाया है। चुनांचे सोहबत सिद्दीक़ ही क्या कम थी, लेकिन हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैहि के बाद इन्होंने हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैहि का हाथ थामा और इनसे मुजाज़े बैत हुए। मुफ्ती साहब के बाद शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैहि के दामन तरबियत से वाबस्ता हुए। तसव्वुफ़ का हासिल, शरीअत की इताअत, सुन्नत नबवी पर अमल, फ़ज़ाइल अखलाक का हामिल होना और रज़ाइल अखलाक से दूर रहना है। ये सारे औसाफ हज़रत वाला में जिस कदर है कम ही किसी और में होंगे। ख़ानदानी व इल्मी निस्बत उस पर मुस्तज़ाद है। दुआ है कि अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ इनके सफ़र ज़िंदगी को दराज फरमाए और उम्मत को इनसे ज़्यादा नफ़ा उठाने का मौका मुयस्सर फरमाए। शुक्रिया आपका, आपके आने से रौनक बढ़ी, वरना ये महफ़िल जलसा अधूरी रहती। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। किसी आदमी का सबसे बड़ा तारुफ उसका इश्तिगाल है।
یہ کاروبار کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ کوئی خانقاہ چلاتا ہو تو وہ تعارف ہے، اور کوئی مدرسے سے جڑا ہو پڑھنے پڑھانے میں تو وہی تعارف ہے، باقی سب زوائد ہیں جن کی ضرورت عام طور سے نہیں ہوتی۔ بہت سی چیزیں تو اگر ہیں بھی تو وہ چھپانے کی ہوتی ہیں، کیا ضرورت ہے کہ ان کو ظاہر کیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے، ان کے سامنے رکھا جائے۔ بہرحال میں مشکور ہوں جناب ناظم اجلاس کا، جو کچھ انہوں نے کہا اللہ اس کے مطابق مجھ کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، دوستو، ہندوستان کا صوبہ گجرات آج کے ہندوستان میں ہی روشن نہیں ہے، یہ تو ماضی اور ماضی قدیم سے اپنی ایک روشن تاریخ رکھتا ہے، اور ہمارے لیے یعنی ہم مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں اس صوبے کا نام ہمیشہ روشن و نمایاں رہا ہے۔ اس وقت سے جب سے اسلام کی نورانیت اور روحانیت کی لہریں اور موجیں ہندوستان کے ساحلی علاقوں سے ٹکرائیں، اس وقت سے یہ خطہ اس کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ علم میں، دین میں، روحانیت میں، معرفت میں، حکمرانی میں، مسلم حکمرانی میں اور علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت میں اس وقت سے نام نمایاں ہے، اور شاید اسی کا فیض ہے جو برابر جاری ہے، اور آج بھی اس صوبے کو علم اور دین کی نسبت سے وہ خصوصیات حاصل ہیں ہم جیسوں کے علم کے مطابق جو دوسرے بہت سے صوبوں کو حاصل نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض علمی دینی مراکز بعض دوسرے صوبوں میں ہوں، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، یہ حق تعالیٰ کی طرف سے تکوینی فیصلے اور تکوینی نظام ہے، لیکن گجرات کی اپنی خصوصیات رہی ہیں، آج بھی ہیں، جو ہمارے لیے قابل رشک بھی ہیں، قابل تقلید بھی ہیں۔ جو یہاں دینی خدمات ہو رہی ہیں، علمی خدمات ہو رہی ہیں، جو فکر مندی ہے عوام میں دین کی نسبت سے اور خواص میں، اس لیے ہم لوگ جو ان سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو ایک خواہش بھی رہتی ہے کہ گجرات کے اداروں میں جانا ہو، دیکھنا ہو۔ مسافت کی دوری مانے بنتی ہے، تاہم آنا ہوتا ہے، اور میرا چونکہ پڑھنے پڑھانے کے علاوہ بھی بعض چیزوں سے تعلق ہے، بڑوں کے حسن ظن اور ان کی خرد نوازی کی بنا پر، تو کئی بہانوں سے یہاں کے اداروں میں اور خود اپنی ذاتی دلچسپی سے بھی اہل علم
بزرگ بڑے، ان سے محبت اور تعلق کہ کچھ ہم کو بھی مل جائے، کچھ نہ ملے تو دعا ہی مل جائے، یہ بھی تو بڑی دولت اور نعمت ہے۔ بڑے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنی محبتوں سے نواز دیں، اور کچھ ایسا ربط ہو جائے کہ دور دراز رہ کر بھی وہ یاد کر لیں، یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ یہ خطہ خاص طور سے جو پالن پور کا ہے، یہاں کے حالات اور خصوصیت سے قابل رشک ہیں، اور یہ ادارہ جو اپنی ایک طویل خدمات رکھتا ہے، اس موقع سے حاضری اور یہاں کے حضرات کا اس موقع کے لیے یاد کرنا، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں اس وقت اس خطے کے ایک تاریخی ادارے اور حصے میں ہوں، کیونکہ یہ خطہ پالن پور کا جو ایک خاص برادری اور قوم کا لفظ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہی بولا جاتا ہے، مسکن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو عہد ہے ہندوستان کا، اور اگر ہم کہہ لیں کہ انگریزوں کے آنے کے بعد اور آگے بھی بڑھ جائیے تو انگریزوں کے چلے جانے کے بعد، اس لیے کہ وہ آئے تو مسائل لائے اور پیدا کیے، اور وہ چلے گئے تو مسائل چھوڑ گئے۔ لوگ کہا کرتے ہیں فلاں چلے گئے اولاد چھوڑ گئے، تو انگریز چلے گئے اولاد چھوڑ گئے۔ اب وہ وقفہ بھی دھیرے دھیرے 100 سال کا ہونے والا ہے، بہت ہوتا ہے۔ اس وقفے میں اس ملک میں جو نئے حالات پیدا ہوئے، ان نئے حالات میں اللہ تعالیٰ نے دین و ایمان کی حفاظت کا جو انتظام کیا، جو شکلیں بنائیں، جن شخصیتوں کو کھڑا کیا اور ان سے فیض پہنچایا، تو اس میں ایک نمایاں نام اس خطے کا ہے، حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کے خاندان کا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ کان میں بات پڑی تھی کہ مولانا خود بذات خود کشمیر سے تشریف لائے تھے، لیکن ابھی یہاں کتاب ملی، اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا کیا۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ مولانا کے بزرگ یہاں تشریف لائے تھے، بہت لمبے عرصے پہلے نہیں، اور خود ان کے مزاج میں اس طرح کی چیزیں تھیں جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے اندر تھے۔ اب وہ وقت گزر جاتا ہے تو کہنے والے بھی نہیں رہتے، جاننے والے بھی نہیں رہتے، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ بتانے والے بھی نہیں رہتے، بتایا بھی نہیں جاتا۔ تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ دارالعلوم دیوبند جو عوامی چندے کی بنیاد پر مثلاً قائم کیا گیا، اور یہی اس کی خصوصیت۔ اب ہم تو یہی جانتے ہیں کہ وہ گویا اولین ادارہ اس قسم کا تھا، ایسا نہیں، اس سے پہلے بھی ادارے ہندوستان میں تھے ایسے، اور ابھی بھی باقی ایسے ادارے جن کی عمر
دارالعلوم دیوبند سے زیادہ ہے، اور نہج وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا کہ عوام اپنے تعاون سے ادارے کو چلائیں۔ ملک کے مختلف خطوں میں ایسے ادارے ہیں، ہمارے یہاں یو پی میں، بہار میں، دوسرے صوبوں میں ہیں، لیکن اب بہرحال اللہ نے ایک بڑا کام لیا، دارالعلوم ہے، کوئی مشورہ نہیں ہوا، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ تکوینی فیصلے مشورے کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تکوینی فیصلے ہیں۔ قاری صاحب نے ابھی تلاوت فرمائی، مثال کے طور پر تو متواتر قراتیں تو 10 ہیں، اور چرچا کس کا ہے؟ 7 حتیٰ کہ بہتیرے یہ سمجھتے ہیں کہ انزل القرآن علی 7 احرف کا مصداق یہ 7 قراتیں ہیں، جو بہت بڑی غلطی ہے۔ وہ تو تکوین ہے، جیسے سیاہ 6 تکوین ہے، تکوینی فیصلے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی عظمت یا ائمہ 4 کے مسالک، یہ تکوینی فیصلے ہیں جو اوپر سے ہوتے ہیں۔ نیچے کے فیصلے فیل ہو جاتے ہیں، اوپر کے فیصلے فیل نہیں ہوتے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا جو نظام ہے، جو کچھ ہے، تکوین ہے۔ سب مخالف ہو جائیں اور ہو جاؤ، اوپر والا مخالف نہیں ہوگا تو ساری موجیں ٹکرا کر واپس ہو جائیں گی۔ لکھا ہے، یہاں اہل علم موجود ہیں، پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط، ایسی جگہوں میں تو بہت ڈر لگتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صمد کیا چیز ہے؟ ایسا کچھ کہیں لکھا ہے کہ 20 سمندر میں موجود پہاڑوں کی وہ چٹان ہے کہ چاروں طرف سے موجیں آ کے اس سے ٹکراتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں۔ اب آپ اپنی زبان میں جو ترجمہ کر لیں، وہ ترجمہ تو آدمی اپنے ذہن سے کرے گا، جیسا سمجھے گا، ضروری نہیں ہے۔ بہت سے الفاظ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا واضح صاحب رحمۃ اللہ علیہ ندوی، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا، ایسی نجی سی مجلس تھی کہ عربی کے بعض الفاظ کا ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر انہوں نے لفظ عبقری کا تذکرہ کیا، جو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، لیکن ہم دیکھیں تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ واقعی ترجمہ کوئی ایک نہیں ہو سکتا۔ خیر، ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام کو آگے بڑھایا جس کو ان کے والد نے شروع کیا تھا، جس انداز میں سمجھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے۔ تو ایسا ہی ہے کہ کام تو مولانا نذیر صاحب کے اجداد کا تھا، گھر کا تھا، وہ جو تربیت ملی ان کو، اس تربیت نے ان کو، تو جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب نے آگے بڑھ کر، میواتی آتے تھے بنگلے والی مسجد کے پاس، رکتے پانی پیتے، تو مولانا الیاس صاحب نے فائدہ اٹھا، مولانا اسماعیل صاحب مولانا کے والد نے فائدہ اٹھایا، اور پھر مولانا الیاس صاحب اسی قوم میں چلے گئے، یہاں سے نوعیت بدل گئی۔ تو حضرت مولانا نذیر صاحب قوم میں پھیل گئے تو قوم کو کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے دین کی حفاظت کے لیے۔ ان اللہ یبعث علی کل 100 سنۃ من یجدد لها دینا۔ یہ دین کی تجدید کے کام ہیں جو برابر ہوتے رہے اور برابر ہوتے رہیں گے، چونکہ دین تو قیامت تک ہے، کسی مجدد پر ختم نہیں ہوگا۔
کسی ادارے پر ختم نہیں ہوگا، کسی شخصیت پر ختم نہیں ہوگا، کسی کام پر ختم نہیں ہوگا۔ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے چلے جانے پر ختم نہیں ہوا تو پھر دوسروں کو کیا؟ یہ دین تو قیامت تک کے لیے کام ہوتا رہے گا۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ برابر اس کا تذکرہ علاقے میں ہونا چاہیے، جو ادارے ہیں ان اداروں میں ہونا چاہیے۔ کام مستقبل بے شک حوصلوں سے بنتا اور چلتا ہے، لیکن خالی حوصلے کچھ نہیں کرتے۔ حوصلوں کے ساتھ ماضی ایک چیز ہے، تاریخ ایک چیز ہے، وہ اس لیے کہ اگر وہ نہ ہو تو حوصلہ شکنی کی جو شکلیں ہیں جو چٹانوں کو توڑ دیتی ہیں، انسان تو انسان، کوئی بھی اچھے سے اچھا کام لے کے کوئی آدمی کھڑا ہوگا تو گالیاں نہیں ملیں گی، مخالفت نہیں ملے گی۔ مولانا نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا، تو اب یہاں حالات جانتے ہوں گے لوگ، کیا نہیں گزرا ہوگا ان پر۔ حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا ہی ماحول ملا تھا، ان کا کام ایک برادری میں نہ ہو اتنا جتنا یہاں ہوا، لیکن کیا نہیں ہوا؟ گالیاں نہیں ملی، پتھر نہیں ملے، پتھر پروگراموں میں پتھر چل رہے ہیں، کیونکہ شیطان تو برابر زندہ ہے اور شیطان کے کارندے زندہ ہیں۔ طائف میں جن لوگوں نے پتھر چلایا تھا، اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، لیکن وہ ذہنیت تھوڑی ختم ہو گئی۔ وہ ذہنیت تو آج بھی باقی ہے، جو لاٹھی چلائے، ڈنڈا چلائے، بندوق چلائے، کچھ نہیں تو زبان چلائے، پتھر چلائے، آج بھی پتھر چلاتے، پتھر چلتے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک جلسے میں خود تھا، جہاں پتھر چلے اور اتفاق سے تقریر میری ہی ہو رہی تھی، حضرت یہاں بیٹھے تھے کانپور کے ایک دیہات میں، اور وہ پتھر چلنے لگے، دو چار چلے، لگے بھی، خون بھی بہا، اب وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ جوش تو پیدا ہوگا، جوش تو پیدا ہوگا، اور یہی موقع ہوتا ہے اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے۔ جو تو مزے لے لے کے آدمی پڑھتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، پھول برسائے، مقررین اعظام، شاعران سناتے تو ہیں، لیکن اب جب موقع پڑے تب کیا ہوگا؟ تو یہ سب بھول جائیں گے، مقرر بھی، مولانا نان اعظام بھی اور شاعران کرام بھی۔ اب تو نفس جو کہے گا وہ کریں گے، لیکن جو لوگ واقعی داعی ہوتے ہیں وہ اس موقع پر اس اسوے کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ایسے موقع میں فرماتے تھے، اور کئی جگہ ایسا ہو، خبردار کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کرنا۔ یہ ناراض ہونے کا موقع نہیں ہے، یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے کہ اللہ نے طائف کی سنت ادا کرا دی۔ ہمارا نصیبہ کہاں تھا؟ ہم خود سے، اگر ہمیں اندیشہ ہو کہ وہاں کچھ ہوگا تقریر کرنے جائیں گے؟ اور معاف کریں جماعت والے، پرانے زمانے میں تو ضرور تھا، کہیں بھی چلے جاتے تھے، لیکن اب یہ بھی بہت سوچ سمجھ کے جاتے ہیں۔
جس کے نتیجے میں کتنے علاقے محروم ہیں. معاف کیجئے گا، گجرات کا حال بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہوگا، لیکن جو کچھ جانتا ہوں میں مان نہیں سکتا کہ بالکل کتنے گاؤں خالی پڑے ہیں جہاں کوئی پوچھنے نہیں جاتا، کیونکہ جماعت کا روٹ بنا ہوا ہے، ایک نظام بنا ہوا ہے. مدرسے والے ہیں وہ نہیں پوچھنے جاتے، دیکھنے جاتے کہ ہمارے گاؤں جہاں ہمارا مدرسہ ہے اس کے دائیں بائیں کچھ چراغ جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا ہے. اپنے مفاد کے لیے تو جاتے ہیں، چندہ چاہیے، لیکن اس بستی کے مفاد کے لیے جانا کوئی ضروری نہیں. معاف کیجیے گا، میں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو بہت جگہ آتا جاتا ہوں، بہت پتہ ہے. چراغ تلے اندھیرا محاورہ ہے. جس گاؤں میں ایک بڑا دارالاقامہ کا مدرسہ ہے، اس گاؤں کے بچوں کی ضروری دینی تعلیم کی وہ مدرسہ فکر نہیں کرتا. جو دوسرے صوبے اور اضلاع کے بچوں کو جمع کر کر کے دین پڑھاتا اور سکھاتا ہے، خود اس گاؤں اور اطراف کے بچوں کی فکر نہیں کرتا. ایسے ہی جماعت کا معاملہ بہت سی جگہوں میں ہے. تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ یہ خوش ہونے کا موقع ہے. سنت اللہ نے طائف کی سنت ادا کرا دی بغیر چاہے. معلوم ہوتا تو ہم ہرگز نہ جاتے. تیرے وہاں کچھ جھگڑا ہو سکتا ہے، نہیں چھوڑو مت جاؤ. یہ بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے. کوئی آفت آئی، اس طرح کی آئی، انہوں نے فوراً یاد کر لیا. یہ نبیوں کے قصے، یہ ولیوں کے قصے، یہ قرآن اور حدیث میں تذکیرات، اور یہ جو تاریخ کی بات مثلاً میں کہ کس لیے ہیں کہ موقع پڑے تو ان کو یاد کر لو تاکہ حوصلہ نہ ٹوٹے اور کام کرنا آسان ہو جائے. کام کرنا آسان. بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے. نبی بھی ظاہر ہے کہ انسانی ہوتے ہیں، وہ بھی نبیوں کے احوال کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے لیے. رحم اللہ موسیٰ فقد اوذی باکثر من ھذا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول فلاں نے، یہ ایک آدمی نے اس طرح کی بات کہی، خود ان کا بیان ہے کہ چہرے انور کا رنگ بدل گیا، لیکن بس بجائے اس کے کہ کوئی دوسرا رد عمل سامنے آتا، چونکہ ایک ذاتی سی چیز گویا آ گئی، یہ جملہ کہا، فرمایا اور بات ختم کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے. اس سے بھی زیادہ موسیٰ کو تکلیف دی گئی، حالانکہ خود آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دی گئی. یہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ اس لیے ہے کہ حضرت موسیٰ کو ان کی قوم نے بہت تکلیف پہنچائی. یہ عجیب غریب قوم رہی ہے جو آج بھی پوری دنیا کو نچا رہی ہے. اپنے نبیوں کو نچایا، تاریخ یہی ہے. سب سے زیادہ اپنے نبیوں کو پریشان کیا، قتل کیا، اور یہی تاریخ رہی ہے. اور اسی سے نجات پانے کے لیے لوگوں نے اس کوڑے کچڑے کو ہمارے سر پر ڈال دیا، ہمارے حالات کو دیکھ کر. تو اب وہ چل رہا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ کا نام لیا، رحم اللہ موسیٰ. چونکہ آپ کو جو بات اس موقع سے کہی گئی تھی وہ کسی مشرک کی نہیں تھی،
کسی یہودی کی نہیں تھی، ایک ایسے شخص کی تھی جو ماننے والا تھا اور اس کا مدعی تھا، لیکن شاید تقوی میں آپ سے بھی آگے بڑھ گیا تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو تقوی میں اپنے پیروں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر اس تقوی کے تحت ان پر بھی فتوے لگانے لگتے۔ تو یہ حالات تو پیش آتے ہیں، سب کے ساتھ پیش آئے ہیں، اس لیے تاریخ کا جاننا ضروری۔ جس ادارے سے لوگ پڑھتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، اس ادارے کی تاریخ کیا ہے؟ کیا روز اول سے ایسی عمارت ہے؟ کیا روز اول سے وہ انتظامات ہیں کھانے پینے رہنے وغیرہ کے جو آج ہیں، یا نہ جانے کتنے مراحل سے گزرے ہیں؟ کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی چراغ نہیں ہے، کوئی ڈھنگ کا بستر نہیں ہے، بارش اگر زور کی ہو تو پانی کو روکنے والی قاعدے کی چھت نہیں ہے۔ یہ اداروں کی تاریخ ہے۔ ہمارے ہاں جامعہ عربیہ کی بات کر رہا ہوں، ہتھورا باندھا کی، کہ وہ ہے، سبھی مدرسوں کی تاریخ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اوپر جیسے حالات ہیں، جیسے انسان نہیں کہہ سکتا۔ ہم کو جتنی پریشانی ہے کسی کو نہیں ہوگی، جب دوسرے کو دیکھو گے تب پتہ چلے گا نا۔ کہتے ہیں کہ شیخ سعدی یا جو بھی پیدل چلتے چلتے پھٹ گیا جوتا، اب پیر پھٹ رہے ہیں، تو پریشان ہونے لگے، یا اللہ۔ ایک آدمی پہ نگاہ پڑ گئی تو دیکھا اس کے پیر ہی نہیں تھے، پروردگار تیرا کرم ہے کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، بس اتنا ہی تو ہے، پیر تو ہے۔ تیرا یہ بندہ پیر نہیں ہے اس کے پاس، اپنے اختیار سے کہیں نہیں جا سکتا، میرے پاس پیر تو ہیں۔ تو جب دوسرے کو سنو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ مصیبت میں تم زیادہ ہو کہ وہ زیادہ۔ کوئی ادارہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے۔ ہم نے قربانیاں زیادہ دی، ہر جگہ قربانیاں آئیں، بغیر اس کے ادارے نہیں بنے۔ بارش ہوتی تھی تو اس زمانے کے طلباء کا کہنا ہے کہ کتابیں وغیرہ ایسے کر کے کسی طرح ایسے بچاتے تھے، چونکہ اوپر چھت ہی نہیں تھی ایسی کہ جو پانی روک سکے۔ نہ مطبخ ڈھنگ کا، نہ روٹی سالن، روٹی ہے تو سالن نہیں ہے، چٹنی جس چیز کو کہتے ہیں، آپ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، بہت سے صوبے کھاتے ہیں طرح طرح کی، وہ نہیں، 2-4 ہری مرچ، 1-2 ہری مرچ کی سل پہ پیسی ہوئی بس، اور روٹی جو اپنے ہاتھ سے پکائی ہوئی، اور ایک پیس کے گیا، دوسرا آیا اس کے پاس مرچ نہیں ہے، تو وہ اپنی روٹی کو سل پہ ایسے رگڑ لیتا ہے، جو بچی ہوئی مرچ ہے وہ لگ گئی، تیسرا آیا تو وہ ذرا سا پانی ڈالتا ہے سل پر۔ سل سمجھتے ہیں؟ سل بٹا، جس کی سمجھ میں نہ آئے ترجمہ کرا لینا، جس پہ پیستے ہیں، جو اب ختم ہے، اب تو مشینیں آ گئی۔ تو تیسرا پانی ڈال رہا ہے کہ ذرا سا وہ نرم ہو جائے، اس میں اپنی روٹی رگڑ لے رہا ہے۔ ایک مرچ جو پیسی گئی اس سے 3 طلباء نے روٹی کھائی۔ اس طرح مطبخ کا نظام ہے۔ یہ قربانیاں ہیں اداروں کی، طلباء کی، اور جن اداروں کے طلباء کی ایسی قربانیاں ہوں گی تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اساتذہ کے حالات بھی بہت اچھے نہیں ہوں گے، تب ادارے بنتے ہیں۔ تاریخ جاننے کی اس لیے ضرورت کہ یہ ادارے کیسے وجود میں آئے، یہ کیسے مضبوط بنے۔ آپ کام کریں گے تو کس چیز کے لیے تیار رہیں گے؟ عمارتوں کو دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑیے۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے تاجر سرمایہ دار یہ لے کے آئے ہیں، ذرا پوچھئے ان سے کہ ان میں سے کتنے ہیں جو سڑک کے کنارے کچرا اٹھاتے رہے؟
نالیوں سے اٹھاتے رہے لوہا، ریل کی پٹریوں کے کنارے اٹھاتے رہے ٹکڑے، ریل سے ادھر ادھر ہو جائیں، ان کو بیچ بیچ کے اپنے گھر کا خرچ چلاتے رہے اور لگے رہے، تھکے نہیں، تو آج وہ اسٹیل فیکٹریوں کے مالک ہیں۔ دنیا اسی طرح قربانی کے بغیر نہیں ہے، مجاہدات کے بغیر نہیں ہے۔ جب دنیا نہیں ہے تو دین کہاں سے ہو جائے گا بغیر مجاہدات و قربانیوں؟ تو یہ جو نقشے ہم مدرسوں کے دیکھ رہے ہیں، سب دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ روز اول سے ایک بڑی بلڈنگ کا پلان ہم نے بنا لیا اور سب سے پہلے گاڑی، چونکہ محتم صاحب ہمارے، معاف کریں مولانا، کسی بھی ادارے کے، کسی بھی ادارے سے پتہ لگائیے گاڑی کب آئی ہے، ایسی تھوڑی آئی ہے، مجبوراً یہ سب نوبت آتی ہے۔ آپ ذہن میں بسا لیں گے جو کام کرنے والے ہیں، پہلے یہ، پہلے یہ، پہلے یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ اسباب فراہم کرو پھر کام کرو، کام کرو پھر خود بخود انشاءاللہ اسباب فراہم ہوتے چلے جائیں۔ اور کام کی جگہ میں ضرورت کا کام اللہ کے لیے کرو یا کیا جائے تو خود بخود راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، لیکن روز اول سے نہیں۔ شاید و باید کہیں ایسا ہو کہ آپ کھڑے ہوں تو گاؤں کے لوگ ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور بھائی گجرات تو بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھی جگہ، اللہ ان خصوصیات کو باقی رکھے۔ ہمارے حضرت مولانا حبیب صاحب فرمایا کرتے ہیں، جو حضرت کے بڑے بیٹے ہیں، کہ بھائی گجرات کا کیا ہے، ذرا سا کسی نے سوچا اور اتنے میں کان میں آواز آئی کہ ارے ہے کوئی چندہ لینے والا، تو جلدی سے نکل آئے لوگ، کام شروع ہو گیا۔ کہیں ہو سکتا، عام طور سے نہیں ہوگا، تھوڑا رگڑے جائیں گے، تھوڑا گھسے جائیں گے، ہے نا بھائی؟ رنگ لاتی ہے نا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، رگڑے جائیں گے، گھسے جائیں گے، گالیاں ملیں گی، حوصلہ شکنی ہوگی، اپنوں کی طرف سے ہوگی، جو شروع میں ساتھ ہوں گے وہ مخالف ہو جائیں گے، لیکن جب کام کا کام اللہ کے لیے ہوگا تو پھر راہیں کھلیں گی ہی۔ اب جب راہیں کھلنے لگتی ہیں تب اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب، لیکن وہی جب راہیں کھلنے لگتی ہیں، پیسہ نہیں تھا، جب پیسہ آنے لگتا ہے تو اپنے آپ کو اور اپنے تقاضوں کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے روٹی کا مسئلہ تھا، اب جب وسعت ہونے لگی تو کیا حالات ہوتے ہیں ہمارے؟ اس طرح کے حالات اداروں کے بھی ہو جاتے ہیں، اداروں کے بھی ہو جاتے ہیں۔ جب فراوانی ہونے لگی تو خود کو قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ تو جب اللہ کے لیے کام ہوگا تو راہیں کھلیں گی۔ ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا، جس کی برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں، کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ برکتیں جاری رہیں گی۔ جو کام دوسرے ہو رہے ہیں ہوتے رہیں گے، ڈرا تو جاتا ہے، ڈر لگتا ہے، اس کے تحت حکمت اور مصلحت ظاہر ہے وہ سامنے رکھی جاتی ہے۔ باقی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ہتھوڑا تشریف لائے، مدرسے میں خطاب فرمایا، تو دوران خطاب یہ بات فرمائی کہ یہ اللہ والے ہیں، حالات کو بہت دور تک دیکھتے ہیں، کیا اللہ دل میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں آج سمجھ میں آتا ہے کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ
ڈر لگتا ہے کہ دینی کاموں کے لیے کہیں ہم کو مسجدوں میں نہ سمٹ جانا پڑے. یہ کھلے کام جو ہو رہے ہیں اس طرح، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی آزمائشیں آ رہی ہیں، سروے ہو رہے ہیں، سوال و جواب تمام چیزیں. ہمارے ہاں سروے ہو چکا مدارس کا، سب جگہ ہو رہا ہے، کھلا یا ڈھکا، سب جگہ سب پوری چیزیں چل رہی ہیں. تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ بھائی ڈر لگتا ہے تو ہمیں تیار رہنا ہوگا کہ بھائی کام تو کرنا ہی کرنا ہے، اب چاہے مسجد میں کرنا پڑے، چاہے مسجد کے تہہ خانے میں کرنا پڑے. لیکن اسی مجلس میں حضرت مولانا نے ایک امید افزا بات فرمائی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین کی جو نوعیت ہے اس کے پیش نظر کہ یہاں امید ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ فرمایا کہ یہاں چاروں طرف اللہ کے بندے آئے ہیں جو زیر خاک آرام فرما ہے، ان کے آنسو بہے ہیں، ان کی برکت سے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. امید ہے اتنا بڑا ملک ہے، ہم اتنے بڑے ہیں، کوئی کہاں تک ہاتھ اٹھائے گا؟ ہاتھ تھک جائیں گے، خود ہی تھک جائیں گے. لیکن ٹھیک ہے، حالات کو دیکھنا اور سوچنا اور اس کے مطابق حکمت عملی اختیار کرنا. یہ جو اس ملک میں وہ آئے چلے گئے، اب یہ آئے ہیں، اس کے باوجود ہم زندہ ہیں، تابندہ ہیں الحمدللہ. انگریزوں کے زمانے میں ہمارے بڑے بڑے ادارے قائم ہوئے، آج تک قائم ہیں. اس کے بعد تعلیمی ادارے، دوسرے ادارے، یہ سب جاری ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. حکمت عملی. انگریز جب پیر جما رہا تھا تو ہمارے بزرگوں کی حکمت عملی کچھ اور تھی، اور جب اس کے پیر جم گئے تو ہمارے بزرگوں کی حکمت عملی بدل گئی. بدل گئی. بھائی جیسے حالات ویسا ہتھیار، ویسا ہتھیار. بس اب دوسرا طریقہ اپنایا. آخر کچھ بھی صحیح، وہ چلے گئے، چھوڑ گئے. اب ان حالات میں اس کے مطابق ہتھیار ہو. ہتھیار ظاہر ہے کہ ہر حال میں بندوق و تلوار تھوڑی، یہ تھوڑی. جہاد صرف اسی کا نام ہے. جیسے آج کل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، معاف کیجئے گا میں ذرا گڑبڑ قسم کا آدمی ہوں، گاڑھے جماعتی گاڑھے جہادی، یہ دونوں بہت بڑا مسئلہ ہے. اور گاڑھے جماعتی دراصل گاڑھے جہادی جو تھے پرانے زمانے میں اور ابھی بھی ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اگر یہ کہا جا سکتا ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، آپ جہاد کو نہیں جاتے، کون کہہ رہا ہے؟ صحابی نہیں ہے. ان کی عمر کیا ہے، ان کے جسمانی احوال اور آزار کیا ہیں، ان سب سے آنکھیں بند کر کے کہہ رہا ہے حضرت آپ جہاد میں نہیں جاتے. یہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں ایسے، آج بھی ہیں، ہمارے دائیں بائیں ہیں، جو ہم کو خراب کر رہے ہیں، ہم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہم سمجھ نہیں رہے ہیں کہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ دین اصل میں جہاد کا نام ہے. جہاد نہیں ہے تو یہ مدرسے، یہ اذانیں، یہ مسجدیں، جن کی محنت اور کوشش ہمارے اکابر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اسی کی برکت سے دین اور اسلام اس سرزمین پر باقی ہے، کتنی جگہ باقی ہے، یہ کچھ نہیں. اس طرح کی ذہنیتیں ہیں. حالانکہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جہاد حسن لغیری ہے، حسن لعینی نہیں ہے، مقصود لعینی نہیں ہے. ضرورت پر ہے، ضرورت ہے تو ہے، پھر اس کی شکلیں ہیں.
یہی حال دوسری چیزوں کا ہے. کوئی چیز خود مقصود نہیں ہے، نہ جہاد خود مقصود ہے، نہ دعوت خود مقصود ہے. معاف کیجئے گا، بالکل ایسا نہیں. حالات ہیں جن کے تحت یہ سب کام کیا جاتا ہے. حالات کا تقاضا ہوگا تو ٹھیک ہے، حالات کا تقاضا بدلے گا تو بدلے گا. تو جیسے حالات ہیں، ہمارے اکابر نے ہندوستان میں ہم کو یہی اسوہ دیا ہے. حضرت مجدد الفسانی سے کتنا بڑا انقلاب برپا ہوا. تلوار استعمال کی، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. قلم استعمال کیے، ذہن تیار کیے، کوئی جماعت نہیں کھڑی کی. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ انقلاب برپا کیا. شاہ ولی اللہ صاحب کے اخلاف نے کیا کیا؟ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جہادی تحریک ہندوستان کے اندر نہیں چلائی. پڑھیے اس کو کہ کیوں یہاں سے وہاں گئے، کیا نیت تھی، کیا مقصد تھا. یہاں کیوں نہیں شروع کیا جبکہ افراد ان کے پاس تھے؟ یہاں سے باہر کیوں گئے؟ اور انگریزوں کے اقتدار میں آ جانے کے بعد اکابر علماء دیوبند نے وہ سلسلہ کیوں نہیں جاری رکھا، شاملی وغیرہ کا؟ مثلا یہ پڑھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے. نہ سمجھنے کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں کہاں کی تنظیموں میں ہم جا کے ممبر بن جا رہے ہیں. ہمارے نوجوان دائیں بائیں سے لوگ لگے ہوئے ہیں، کرتے رہتے ہیں. تو حکمت عملی سے کام کرنا ہوگا، یہ بات یاد رکھیے. جس بستی کے جو حالات ہیں، جس علاقے کے جو حالات ہیں، آپ فارغین کی ایک تعداد ہے. خوشی کی بات ہے کہ اچھی تعداد ہے، اور ماشاءاللہ علاقے کے ہیں بڑی تعداد میں. ہر علاقے میں آپ کام کریں گے جو حالات ہوں. ہر جگہ دارالعلوم کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر جگہ اقامتی ادارے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والی تعلیم کی ضرورت ہر گاؤں میں ہے، ہر محلے میں ہے، جس کے لیے باقاعدہ مدرسے اور دارالاقامہ کی ضرورت نہیں ہے. کسی گھر میں بھی ہو سکتی ہے، کسی مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، پیڑ کے نیچے بھی ہو سکتی ہے. یہ بنیادی چیز ہے. امت کے دین و ایمان کو بچانے کے لیے بنیادی چیز مکتب کی تعلیم ہے، بچوں کی تعلیم ہے. بڑے محروم رہ گئے ہوں تو ان کو یہ تعلیم دینا ہے نظام بنا کر، تاکہ کچھ تو ان کو مل جائے. یہ اصل ہے، یہ اصل ہے، یہ فرض عین ہے. اور یہ ادارہ فرض کفایہ ہے. یہ فرض کفایہ ہے، وہ فرض عین ہے. اس سے ہر آدمی مستفید ہونے والا ہے، اس سے خواص مستفید ہونے والے ہیں. جس چیز سے ہر آدمی مستفید ہوگا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے بمقابلے اس کے جس کا فائدہ خواص کے لیے. یہ بات یاد رکھیں، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے جو لوگ دین کا کام کرنے والے. اصل تو یہ ہے، ایک ایک فرد امت کا، ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی قرآن کریم ناظرہ اور ضروری دینی تعلیم، تعلیم الاسلام کے معیار کی، اس سے کوئی محروم نہ رہے. یہ اصل چیز ہے. گاؤں دیہات والے، قصبات والے، سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے. اور جو لوگ پڑھ پڑھ کر اداروں سے نکلتے ہیں، حافظ ہوں، قاری ہوں، مولوی ہوں، ناقص ہوں، کچھ بھی ہوں، یہ سب کر سکتے ہیں اور بڑا اجر و ثواب کما سکتے ہیں. یہاں مجھے خوشی ہوئی کہ کئی حضرات کا ہمارے حضرت سے بڑا اچھا تعلق تھا. اور بھائی ہم لوگ تو بزرگوں کی بات رکھتے ہیں سامنے، یہ تو نہیں پسند، میں تو کوئی اچھی چیز ہی نہیں ہے. یہ اچھا نہیں لگتا کہ سارا بیان یہی ہو. بعض لوگ کرتے ہیں ہمارے حضرت، ہمارے حضرت، ہمارے حضرت. ارے قرآن حدیث کہاں چلا گیا؟ اصل تو قرآن حدیث ہے نا بھائی. تمہارے حضرت بھی تو قرآن حدیث کی وجہ سے ہیں. پہلے قرآن حدیث ہے، قرآن حدیث کی بات کرو. اس کی شرح و توضیح میں ٹھیک ہے کہہ دو کہ ہمارے حضرت کا یہ مزاج تھا، ہمارے حضرت کا یہ ذوق تھا، ٹھیک ہے، اچھی بات. تو معاف کیجئے گا بھائی، کوئی پیر صاحبان لوگ ہوں، دوسرے ہوں، کہتے ہوں تو میں تو فقیر آدمی ہوں، اور وہ بھی فقیر پیر ذوالفقار صاحب والا نہیں ہوں، دوسرے قسم کا ہوں.
حضرت کے 2 ملفوظ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ قیامت میں بہت سے بخاری پڑھانے والے نورانی قاعدہ پڑھانے والوں پر رشک کریں گے۔ بہت سے بخاری پڑھانے والے نورانی قاعدہ پڑھانے والوں پر، مکتب پڑھانے والوں پر رشک کریں گے، اس لیے کہ مکتب پڑھانے والوں کے پیچھے بھیڑ کی بھیڑ، گاؤں کا گاؤں، باپ بیٹا دادا پوتا پر پوتا سب جائیں گے، اس لیے کہ سب کا ایمان بچایا نورانی قاعدہ پڑھانے والے نے۔ اور شیخ الحدیث صاحب نے تو دارالعلوم چھاپی میں 7500 لڑکوں کو پڑھایا، گاؤں کو تو نہیں پڑھایا نا۔ میں یہ کام ظاہر ہے اپنی جگہ پر وہ فرض عین کی وجہ سے، تو بخاری پڑھانے والے رش کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ بھیڑ کی بھیڑ جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب نے ہمارے اکابر میں سے ایک صاحب کے لیے حضرت کے سامنے یہ بات کہی کہ حضرت فلاں، وہ ان کے پیر و مرشد بھی تھے، سنا ہے کہ وہ قطب ہو گئے ہیں، بڑا مقام ہے اولیاء صوفیہ کے ہاں، جو بھی حیثیت ہو، ان کی لائن ہے وہ جانے۔ تو ہمارے حضرت مولانا صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا الف با پڑھانے والے کا جو مقام ہے کسی قطب ابدال کا نہیں، یہ تو خصوصی چیزیں ہیں نا بھائی، عمومی بات کرو، عمومی بات کرو۔ ایک صاحب نے کچھ اپنے کسی ذکر کی بات کی، ذکر سلطانی کیا ہوتا ہے، اس طرح کی کچھ شکلیں غیر اختیاری، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اختیاری چیز کی جو فضیلت ہے وہ غیر اختیاری چیز کی نہیں ہوتی۔ رویا رویا تمہارا ذکر کرتا ہے، غیر اختیاری چیز ہے۔ اختیاری چیز تو زبان کا ذکر ہے نا بھائی۔ حضرت کا ایک شعر ہے، نظم تھی، عجیب بات یہ ہے کہ وہ نظم ضائع ہو گئی اور بعض مصرے یاد رہے، جس کا ایک مصرع اور مصرع طرح جس کو کہتے ہیں شاعر لوگ، وہ بڑا نازک تھا۔ وہ بشر کیا پیش حق خم جس کی پیشانی نہ ہو، وہ بشر کیا پیش حق خم جس کی پیشانی نہ ہو، وہ زباں کیا جس زباں پہ ذکر ربانی نہ ہو۔ وہ بشر کیا پیش حق خم جس کی پیشانی نہ ہو، وہ زباں کیا جس زباں پہ ذکر ربانی نہ ہو۔ مصرع تھا نظم کہنے کے لیے شاعروں کی مجلس میں باندہ میں، حضرت کے پاس کبھی آ جاتا تو تھوڑا بہت حضرت کا بھی مزاج تھا۔ مزاج کیا تو ان کے پیر و مرشد بہت بڑے شاعر تھے۔ یا الہی نظر کے عالم میں آسانی نہ ہو، یہ مصرع طرح تھا، اس کو بنیاد بنا کر اشعار کہنے تھے، دوسرا مصرع کہنا تھا، یا الہی نظر کے عالم میں آسانی نہ ہو، اسی میں پوری نظم حضرت نے کہی تھی۔ مجھے ایک دو بند یاد رہے، وہی تذکرۃ الصدیق میں بھی محفوظ ہیں، نظم نہیں مل سکی۔ تو حضرت نے جو اس شعر کو پورا کیا تھا، گر میری منزل میں آگے کو پریشانی نہ ہو، توجہ سے سنیے گا، گر میری منزل میں آگے کو یعنی مرنے کے بعد پریشانی نہ ہو، یا الہی نظر کے عالم میں آسانی نہ ہو، نظر جیسے گزر جائے کوئی حرج نہیں ہے اگر مابعد آسان ہے۔ گر میری منزل میں آگے کو پریشانی نہ ہو، یا الہی نظر کے عالم میں آسانی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے بزرگوں کے اسوے کو، جو دراصل اسوہ نبویہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بزرگ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، چاہے جتنا بڑا حضرت ہو، اگر کتاب اور سنت نہیں ہے
اور علماء اہل سنت کی شرح و توضیح اور ان کا اسوہ نہیں ہے تو بھائی پھر کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، چاہے جتنی بڑی نسبت رکھتا ہو، چاہے جتنا بڑا نام رکھتا ہو، چاہے جتنے بڑے ادارے کا مدرس ہو، یا چاہے جتنی بڑی تحریک کا روح روا ہو۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، قرآن حدیث اور شرح و توضیح میں علماء اہل سنت نے کیا کہا ہے، جمہور کیا کہہ رہے ہیں۔ اس سے الگ ہٹ کر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس روایت کا یہ مطلب ہے، میں ایسا سمجھا ہوں۔ مثلا ایک بڑے تبلیغی بزرگ کہنے لگے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس کے معنی واسطے کی ہیں، ہم نے تم کو واسطہ بنایا۔ کس چیز کا؟ دعوت کا۔ اب وہ جو دعوت کا بھوت ہے، ان سے ایک نے کہا، بظاہر کسی عرب نے کہا، انہی کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ کہیں دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ضروری۔ پھر انہوں نے کہا وہ میں نے تفسیر طبری دیکھی اور مجھے روایت مل گئی اخیر میں، لیکن ان کی یہ بات سن کر میں نے خود دیکھا ایسا نہیں۔ جمہور کی جو تعریف ہے وسط کی، وہ اعتدال کی ہے۔ معرف القرآن پڑھ لیجئے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع سے اسلام کے اعتدال پر چند صفحات لکھے ہیں، پڑھ لیجئے ان کو، یہاں پہ ایک تقریر کر سکتے ہیں کہ اسلام میں اعتدال کیا ہے۔ یہ مذہب اعتدال ہے، ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنایا ہے۔ وسط عربی تو عجیب نازک زبان ہے، جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں ادھر کرو ادھر کرو ادھر کرو، ایسا ہی ہے، ذرا سا زیر زبر ادھر ادھر کرو گے معنی کچھ اور ہو جائیں گے۔ اور پھر قرآن حدیث کی نسبت سے تو یہ بات اہم ہے کہ صحابہ نے کیا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، علماء امت نے کیا کہا۔ ہمارے دماغ میں جو آ رہا ہے جب تک اس کی تائید ادھر سے نہیں ہوگی، ہم جزم کے ساتھ کہنے کا حق بالکل نہیں رکھتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزاء۔ اللہم انت السلام ومنک السلام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وایمانا کاملا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی طاعت و مرضیات میں مشغول فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، ایسی تمام مجالس کو قبول فرما، اس میں شریک ہونے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ محض تیرے فضل سے، تیرے دین، تیری کتاب کی نسبت سے جو خدمات ٹوٹی پھوٹی ہو رہی ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما لے، سبھی کے حق میں قبول فرما لے۔ یہ ادارہ، اس ادارے کے معاونین، محبین، منتظمین، اساتذہ سب کے حق میں اور بانیان سب کے حق میں قبول فرما۔ تمام ادارے جو اس طرح کام کر رہے ہیں اللہ سب کے حق میں قبول فرما، سب کی ہر طرح حفاظت فرما۔ ان کی برکت سے اللہ ہمارے اس خطے اور اس ملک کے مسلمانوں کی اور سارے دنیا کے مسلمانوں کی ہر طرح حفاظت فرما، جان مال عزت بابرو کاروبار اہل و عیال سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خاص طور سے اس ادارے کے بانیان، اس کے محبین و معاونین اور ان کے متعلقین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، مقروضوں کے قرضے کو ادا فرما، جو لوگ غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں اللہ ان کو بری فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد سے نواز دے
اولادوں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، رشتے ناطے کی فکروں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما، اور جو شکلیں تو نے دے رکھی ہیں اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی طاعت و مرضیات میں مشغول فرما، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارے سے جو فارغ ہونے والے بچے آج کے ہیں اے اللہ ان سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کے سربلندی کا ذریعہ بنا۔ اس ادارے اور اس ادارے سے جڑے ہوئے جو تاریخی ادارے ہیں اس علاقے میں جو کام ہے اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما۔ جن بزرگوں کا یہ سرمایہ صدقہ جاریہ ہے اے اللہ ان بزرگوں کو بلند سے بلند درجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔